हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। जीन अपने बेबी के साथ बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतने में ही सामने खड़ी लड़की जो अपने घर से निकली थी और अपने प्लाट को पानी दे रही थी, उसकी नज़र जिन की तरफ जाती है। जिन को रोते हुए देखकर जिन के पास आती है और कहती हैं, क्या तुम जिन हो? जिन ने नज़रें उठाई और उसकी तरफ देखा। उसने हाथ बढ़ाते हुए, मैं हॉबी तायोंग की वाइफ। जिन को ये सुनकर बहुत ज़्यादा झटका लगा। उसने कहा, क्या तुम त्योंग की वाइफ हो? हॉबी ने कहा, चलो हमारे घर आ जाओ। जिन ने कहा, नहीं, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। हॉबी ने कहा, यहाँ पे जो तुम्हारे डैड थे उनकी डेथ हो चुकी है। जिन ने कहा, हाँ मुझे पता चला है। हॉबी ने उसको हक करते हुए कहा, प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन की तरह फील करो और मेरे घर आ जाओ। जिन ना चाहते हुए भी उनके घर आ जाती है क्योंकि हॉबी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। फिर हॉबी उन दोनों को बिठाती है और कोल्ड ड्रिंक पूछती है। जिन और अभी जिन का बेबी बैठा ही हुआ था कि थ्योंग आता है। थ्योंग कहता है, ये दोनों कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हॉबी ने कहा, ये जिन है। थ्योंग ने कहा, मुझे नहीं जानना ये कौन है, इनको भी हमारे घर से निकालो। जिन उसकी तरफ देख रही थी। जिन बहुत ज़्यादा शौक थी। जिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही त्योंग है जो एक टाइम जिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और जिनसे शादी करना चाहता था। जिन भी त्योंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जिनके डैड ने जिनकी शादी त्योंग के साथ नहीं होने दी। उसका मेन रीज़न ये था कि त्योंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दल था, वो जिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जिनके डैड ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो और मैं तुम्हारी शादी कभी भी अपनी बेटी से नहीं कर लूँगा। त्योंग ने कहा, मैं भी देखता हूँ आप कैसे जिनके कहीं और शादी करते हैं। फिर जिनके डैड ने ज़बरदस्ती जिनकी शादी कहीं और करा दी, सिर्फ इस वजह से कि तायोंग को नीचा दिखाया जा सके। तायोंग अब तक समझता है कि उसके साथ जिन ने चीट किया है, इस वजह से वो जिन से बहुत ज़्यादा हेट करता है। उसने हॉबी को कहा, मैंने कहा इन दोनों को निकालो। हॉबी ने कहा, प्लीज़ त्योंग समझने की कोशिश करें, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो छोटा बेबी है और वो एक लड़की है, उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो त्योंग एकदम खामोश हो जाता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। हॉबी कहती है, देखो मेरे हस्बैंड का गुस्सा नहीं करो। जिन कहती है, अगर उन्हें नहीं अच्छा लग रहा तो हम यहाँ से चले जाते हैं। हॉबी ने कहा, कहाँ जाओगी? तुम तो बुनसान से आई हो ना, और बुनसान में अभी तुम्हें जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इस वजह से तुम यहीं रुक सकती हो। वैसे तुम्हें आए कितना टाइम हुआ है? उसने कहा, तकरीबन 1 घंटा। अपने घर में आई थी तो डैड को नहीं पाया, तो फिर साथ वाली आंटी से पूछा डैड कहाँ पे हैं। उन्होंने बताया कि डैड की डेथ हो चुकी है। जिनकी आंखों में पानी था। हॉबी ने हक किया और कहा, रिलैक्स होकर यहाँ पे रह सकती हो, मैं थी उनसे बात कर लूँगी। जिनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वहीं पे हैं। जिन खाना खाने के बाद अपने रूम में अपने बेबी के साथ चली गई थी। थ्योंग और हॉबी की कुछ लड़ाई हो रही थी। ऊंची ऊंची आवाज़ में दोनों चीख रहे थे और एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। जिन उनकी आवाज़ सुनती हुई थोड़ी घबराई और अचानक से बाहर आए। थ्योंग की तरफ देखा। थ्योंग ने कहा, तुम हम दोनों के मामलात में क्यों आने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम हम दोनों को समझाने यहाँ पे आई हो? जिन ने कहा, लेकिन तुम्हें इतनी तेज़ आवाज़ में हॉबी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। थ्योंग ने कहा, तुम कौन होती हो जो मुझे ऐसी बात करो? जिन एकदम खामोश हो गई। थ्योंग ने कहा, तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करो। इस वजह से गेस्ट की तरह आई हो, गेस्ट की तरह रहो और जाओ यहाँ से। जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, जिनकी आंखों में पानी था। थ्योंग को आज भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा जिनकी आंखों में पानी आया, तो इस वजह से वो अपने रूम में चुपचाप से चला गया। जिन जो बहुत ज़्यादा उदास थी, वो एक बार सिर्फ थ्योंग से बात करना चाहती थी। हॉबी सेकंड रूम में चली गई। जिन ये देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई। हॉबी ने तो कहा था कि वो थ्योंग की वाइफ है, फिर वो सेकंड रूम में क्यों गई? जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल थे। वो सिर्फ एक बार थ्योंग से बात करना चाहती थी। जिनके भी दिल में अभी तक थ्योंग के लिए वही मोहब्बत थी, इस वजह से वो उसके दरवाजे के पास खड़ी थी। बार बार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी। दिल कहीं ना कहीं उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसको खुद भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। फिर उसने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आई। तायोंग कभी फ्रेश होकर आया था, शर्ट नहीं पहनी थी, पैंट में था सिर्फ। जिन ने उसको देखते हुए आंखों के आगे हाथ रखा और बाहर जाने लगी। त्योंग ने उसका हाथ पकड़ कर उसको अपने करीब किया और कहा, मेरे रूम में क्यों आई हो? वो बहुत ज़्यादा
سیڈ سی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ جن نے کہا، تے بات کرنی ہے؟ اچانک سے اس نے روڈ ٹیون میں کہا، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ جن نے کہا، کیوں؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ کیا تم آج بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ تیونگ نے کہا، نہیں، میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بتایا بھی نہیں کیوں چھوڑ کے گئی ہو۔ میری غلطی تک نہیں بتائی، یہاں تک میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ جن، مت چھوڑ کے جاؤ پلیز، بتاؤ کیا غلطی ہوئی ہے۔ تم نے بتایا نہیں، میری آنکھوں کے سامنے تم نے شادی کر لی۔ تم پتہ ہے تم بیٹل بن کے میرے گھر کے سامنے کے گھر سے نکلی تھی، اور میرے سامنے ہی جا کے تم نے کسی اور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ میرے دل کو کتنا برا لگا، میں وہاں تڑپتا رہا۔ جن، تم نے مڑ کے میری طرف ایک بار دیکھا تک نہیں۔ تیونگ کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی چاقو میرے سینے میں۔ اس نے ابھی یہ بات کمپلیٹ تک نہیں کی تھی کہ جن نے اچانک سے اس کو کس کرنا شروع کر دیا۔ تیونگ نے جن کو دور ہٹاتے ہوئے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اب تم یہ کیا کر رہی ہو؟ جب تمہاری شادی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ تو تم مجھے ایسے کیوں کس کر رہی ہو؟ جن نے کہا، آئی ایم سوری، لیکن پلیز آئندہ سے ایسے کی بات مت کرنا۔ میں تمہیں کبھی بھی ہارم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ تیونگ نے کہا، سوچ نہیں سکتی ہوں، لیکن بہت زیادہ کرتی ہوں۔ تم پتہ ہے، تمہیں ابھی تک بھولنے کی کوشش کر ہی رہا تھا، اور پھر تم واپس آ گئی۔ پھر سے وہی درد، وہی سب کچھ تمہاری وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ جن نے کہا، کیا وہ بھی الگ روم میں میری وجہ سے ہے؟ تیونگ ایک دم خاموش تھا۔ اس نے کہا، بتاؤ نا، کیا ابھی بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور ہابی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے؟ تیونگ کبھی بھی خاموش تھا۔ جن نے کہا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کسی کی زندگی میری وجہ سے برباد نہیں کرو۔ ہابی کو ہابی کے سارے رائٹ دو، اس کو پیار کرو، اس کو اپنے روم میں رکھو۔ تیونگ نے کہا، بکواس بند کرو، اگر یہ بات کرنی ہے تو میرے روم سے چلی جاؤ۔ جن نے کہا، پلیز تیونگ، وہ بہت اچھی ہے، اس نے مجھے میری بیبی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، تمہیں اس کو خوش رکھنا چاہیے۔ تم ایک بار اس کے ساتھ پیار سے بات کرو، وہ بہت اچھی ہے، تم خود ہی فیل کرو گے کہ وہ بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ پرفیکٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں بہت اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ تیونگ نے غصے میں جن کے فیس کو پکڑا اور اس کے لپ پر بہت بری طرح سے بائٹ کرنا شروع کر دیا۔ جن کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، لیکن جن خود سے اس کو دور نہیں کرتی کیونکہ وہ تیونگ کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ تیونگ نے جیسے ہی بائٹ پر اسٹاپ کیا، جن نے بلڈ صاف کیا اور کہا، جانتی ہوں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، بس اپنا غصہ نکال رہے ہو تو نکال دو آج اپنا سارا غصہ، اس کے بعد پرومس کرو کہ ہابی کے ساتھ اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تیونگ نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں بھولنا اتنا ایزی تھا؟ اگر اتنا ایزی ہوتا تو میں کب کہا تمہیں بھول کیا ہوتا؟ جن، تمہیں بھولنا اتنا ایزی نہیں ہے، باقی تم تو اپنی لائف میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، ایک بیبی بھی ہے، کینسلیشن۔ جن نے تیونگ کو غصہ دلانے کے لیے کہا، میرا بیبی بالکل اپنے ڈیڈ پہ گیا ہے۔ تیونگ نے کہا، نہیں، تم پہ گیا ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، سیم تم پہ ہے۔ جن نے کہا، نہیں تو تم نہیں جانتے، میرا ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میری خوشی کا دھیان رکھتا تھا، میرے لیے ہر لڑکے کو اگنور کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر رہی تھی، تیونگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے روم سے باہر نکال کے دروازہ بند کر کے وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگا۔ دوسری طرف جن بھی، جو اس کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ جن کے بیبی نے آ کے اپنی موم کو ہگ کیا اور کہا، موم بس کریں، میں جانتا ہوں آپ ابھی بھی تھی کو بہت زیادہ مس کرتی ہیں، لیکن موم تھی کی شادی ہو چکی ہے۔ جن نے اپنے بیبی کی طرح دیکھا اور کہا، تم ان کو تھی کیوں کہتے ہو؟ اس نے مسکرایا اور کہا، وہ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، اس وجہ سے میرا انکل کہنے پہ دل نہیں کر رہا، وہ بالکل بھی یہ چیز نہیں ہے۔ جن نے کہا، سیم اپنی موم پہ ہو، چوائس بھی اپنی موم جیسی ہے، آپ کی موم کو بھی وہ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جن نے اپنے بیبی کو ہگ کیا اور اپنے روم میں لے کر آ گئی، بیبی کو سلا دیا، لیکن خود کے من میں بہت زیادہ اداسی سی تھی، آنکھوں میں پانی تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دل کر رہا تھا کہ بیوی کے پاس چلی جائے، لیکن ڈرتی بھی تھی کیونکہ وہ ہابی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ ہابی کا ہسبینڈ ہے تو ہابی کا رائٹ بنتا ہے۔
وی جو اپنے روم میں بیٹھا بہت زیادہ ڈرنک کر رہا تھا، پھر اچانک سے وہ جن کے روم میں آ جاتا ہے، جن کا ہاتھ پکڑتا ہے اور جن کو اپنے روم کی طرف لے کے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جن جو نہیں چاہ رہی تھی، وی کہتا ہے، جن میں نے کہا میرے روم میں آؤ۔ جن نے ڈرتے ہوئے کہا، بیبی سویا ہوا ہے، وی آہستہ بولو۔ وی کہتا ہے، اگر تم چاہتی ہو میں اونچی آواز میں نہ بات کروں تو چپ کر کے میرے ساتھ میرے روم میں آؤ۔ جن نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہوبی اٹھ جائے اور ان کو ایسے دیکھیں تاکہ ہوبی کو کچھ پتہ چلے۔ جن کو لگتا ہے کہ ہوبی کو کچھ بھی نہیں پتہ، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتی کہ ہوبی کو کچھ پتہ چلے، اور دوسری طرف وہ اپنے بیبی کو بھی ڈسٹرب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ وی کے ساتھ وی کے روم میں آ جاتی ہے، لیکن وی اس کے ساتھ فورس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے کلوتھ کو ریموو کرتا ہے اور اس کو زبردستی بیڈ پہ پش کر دیتا ہے۔ جن خود کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن وی اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ وی بھلے ہی نشے میں تھا، لیکن وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اس وجہ سے جن خود کو اس کے ہاتھوں سے نہیں بچا پاتی ہے۔ جن اپنے لپ پہ خود ہی ہاتھ رکھ لیتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بھی آواز باہر ہوبی تک پہنچے، کیونکہ اس سے ہوبی کا دل ہرٹ ہو سکتا ہے۔ وی اس کے ساتھ بہت رفلی انٹیمیٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ جن وی کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی ہے، فریش ہوتی ہوئی مشکل سے چلتی ہوئی اپنے روم میں آ جاتی ہے۔ اس کا بیبی اٹھتا ہے، کہتا ہے، ماں کیا ہوا؟ کیا آپ کو پھر سے ڈیڈ نے مارا؟ کیا ڈیڈ یہاں پر آئے ہیں؟ پھر سے ڈیڈ نے آپ کو مارا؟ جن نے کہا، نہیں بیبی، آپ کے ڈیڈ نے مجھے نہیں مارا اور آپ کے ڈیڈ نہیں آئے ہیں۔ بیبی اپنے ڈیڈ سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ جن نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ڈیڈ نہیں آئے۔ بیبی نے کہا، مام اگر ڈیڈ آ جائیں گے تو وہ آپ کو اور مجھے پھر سے ٹارچر کریں گے، ماریں گے۔ میں اب زیادہ مار نہیں کھانا چاہتا۔ بیبی بہت زیادہ چھوٹا تھا، وہ بہت زیادہ ماں سے ڈر رہا تھا۔ جن نے اس کو اپنے گود میں بٹھایا اور کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بیبی، ریلیکس ہو جائیں۔ دوسری طرف بھی جب اپنے روم میں اٹھتا ہے، سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن فریش ہوا۔ اس کو کچھ بھی رات کا یاد تک نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے آیا، اس نے جن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ ہوبی اس کو ناشتے کے لیے دیتی ہے، وہ ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے۔ جن دیکھتی ہے ہوبی اور تھیونگ آپس میں بات تک نہیں کرتے۔ اس نے ہوبی کا ہاتھ پکڑا اور ہوبی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، ہوبی تم تھیونگ کے ساتھ بات تک نہیں کرتی ہو، کیا تم تھیونگ سے اپنے ریلیشن کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے، تم اسے ایک موقع دو۔ ہوبی نے کہا، میں اچھے سے جانتی ہوں وہ بہت زیادہ اچھا ہے، اس وجہ سے اس نے شادی کی فرسٹ نائٹ سے ہی مجھے اپنے روم میں آنے کی اجازت تک نہیں دی۔ جن شوق ہوتی ہوئی، تم نے کچھ کیا نہیں؟ ہوبی نے کہا، کیا کرتی؟ میرا بھی دل نہیں تھا اس کے روم میں جانے پہ۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ جن نے شوق ہوتے ہوئے، کون ہے؟ ہوبی نے کہا، کائے ہے، وہ اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کائے بس اس ٹائم کماتا نہیں تھا، جاب نہیں کرتا تھا، تو ڈیڈ نے تھیونگ کے ساتھ شادی کروا دی۔ تھیونگ بھی شاید مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، تو تمہیں پتہ ہے میں کائے کو آج تک نہیں بھول پائی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کائے کو بھول جاؤں گی، لیکن پھر جب تھیونگ نے مجھے کسی کو اچھا رسپانس ہی نہیں دیا تو مجھے ابھی بھی کائے کی یاد آتی ہے۔ لگتا ہے میں نے کائے کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے میں کائے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے لاسٹ ٹائم کائے کو بولا تھا ہم بھاگ جاتے ہیں، کائے نے میری بات نہیں مانی تھی، کیونکہ وہ میرے موم ڈیڈ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک بزنس مین بن چکا ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے کچھ مہینے ویٹ کیا ہوتا تو شاید آج موم ڈیڈ بھی شادی کے لیے مان ہی جاتے۔ جن کی آنکھوں میں پانی تھا، اس نے کہا، کیا تم کائے کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں کائے کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے انسلٹ فیل ہوتی ہے، کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ جن نے ہوبی کو ہگ کیا اور کہا، پلیز میرے تھیونگ کو چھوڑ کے مت جانا، وہ دھیرے دھیرے تمہارے ساتھ ٹھیک رہنے لگا ہے، اب اگر تم چھوڑ کے گئی تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوگا۔ ہوبی نے اپنے مائنڈ میں کہا، پاگل لڑکی مجھے سمجھا رہی ہے، جبکہ میں تمہاری آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی ہوں کہ تم تھیونگ کے بنا نہیں رہ پا رہی، اور تھیونگ کے دل کا حال تو میں واضح جانتی ہوں۔ ان دنوں میں وہ میرے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تھوڑا سا اچھے سے بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ مجھے بلاتا تک نہیں تھا، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں اور صرف تمہارے سامنے یہ سب کر رہا ہے۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے، تھیونگ اپنی جاب سے آ جاتا ہے۔ تھیونگ کہتا ہے، ہوبی آج ہم دونوں باہر کھانے کے لیے جائیں گے۔ اس نے جن کی طرف دیکھا،
ہابی نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی ہے بھی۔ اس نے بھی جن کی طرف دیکھا، جن جو بہت برا فیل کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی جن کے بیبی نے کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ تھیونگ نے مسکراتے ہوئے نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں بیبی، آپ بھی میرے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس نے بیبی کی باڈی پر دیکھا اور کہا، بیبی، آپ کی باڈی پہ اتنے مارک کیوں ہیں؟ بیبی نے کہا، وہ میرے ڈیڈ۔ لیکن جن نے بات کٹ کر دی اور کہا، اس کو ایک بار بہت زیادہ غصے میں نے مار دیا تھا، وہی مارک ہے، نہیں جا رہے۔ تھیونگ نے غصے کی طرف جن کی طرف دیکھا اور کہا، تم پاگل ہو؟ تم ایک بچے کو ایسے مارو گی؟ اس کے پوری جسم پہ مارک فیل ہو رہے ہیں۔ تمہیں بالکل سینس نہیں ہے ایک بچے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ بیبی تمہارا ہے لیکن تمہیں عقل نہیں ہے۔ تم نے جیسے اپنے بیبی کو مارا ہے ویسے تو کوئی کسی اور کے بیبی کو بھی نہیں مارتا۔ تھیونگ کی آنکھوں میں پانی تھا۔ جن مسکراتی ہے اور کہتی ہیں، میرے بیبی کے لیے بھی اتنا ورٹ ہوتا ہے؟ جیسے پہلے میری ہر چیز سے محبت کرتا تھا، ابھی بھی اس کی عادت نہیں گئی ہے۔ بیبی اپنی مام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جن نے اپنے بیبی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف ہابی اور تھیونگ بھی ڈنر کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی جن اپنے بیبی کے ساتھ روم میں آئی، بیبی نے کہا، موم، آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مجھے آپ نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ تو ڈیڈ نے مارا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، تے کے سامنے اپنے ڈیڈ کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہنا، نہیں تو وہ آپ کے ڈیڈ سے ہمیں کبھی نہیں ملنے دیں گے۔ بیبی نے کہا، تو میں نہیں ملنا چاہتا۔ جن نے کہا، لیکن وہ آپ کے ڈیڈ ہیں۔ بھلے ہی میں ان کو ڈیورس دے دوں لیکن پھر بھی ان کی پراپرٹی، ان کی ہر چیز آپ کی ہے۔ بیبی نے کہا، مجھے نہیں چاہیے۔ جن کہتی ہے، لیکن بڑے ہو کر آپ سوچیں گے کہ آپ کی موم نے آپ کو الگ کیا ہے۔ بیبی نے کہا، نہیں، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ تے انکل کے ساتھ کیوں نہیں شادی کر لیتی ہیں؟ جن نے کہا، ان کی شادی ہوئی ہے اور میں ایک میرڈ لڑکے کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ بیبی نے کہا، سیکنڈ شادی کر لیں، ویسے بھی وہ بہت اچھے ہیں، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جن نے کہا، پھر آپ ان کے ہی بیبی بن جائیں۔ بیبی نے کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ ڈنر کر کے آ جاتے ہیں۔ تھیونگ جن کو اگنور کر رہا تھا۔ ایسے ہی صبح ہو گئی تھی۔ جن جو تھیونگ سے بات کرنا چاہتی تھی، بیبی نے تھیونگ کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کا بیبی بن سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے ہی بیبی ہو، میں آج سے تمہارا ڈیڈ ہوں، اوکے؟ اور اگر تمہاری ماں تمہیں کچھ بھی کہے تو مجھے آواز دینا۔ اس نے جن سے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جن نے کہا، تھیونگ، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، باقی سب ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، تم نے جو میرے ساتھ کیا تمہیں بیبی پہ ترس نہیں آیا تھا؟ تم نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا۔ میرا خون کھول رہا ہے جن، میرا دل کرتا ہے میں تمہیں غصے میں ایک سلیپ کر دوں۔ ہابی نے کہا، چپ کریں، بیبی کے سامنے کیسے کی باتیں کر رہے ہیں؟ تھیونگ نے کہا، مجھے اس گھٹیا لڑکی سے بات تک نہیں کرنی ہے۔ ہابی سے بولو پلیز چپ کر جائے، مجھے اس کی آواز نہیں سننی۔ تھیونگ غصے میں کھانا کھا رہا تھا اور بیبی کو بھی کھلا رہا تھا جیسے تھیونگ ہی بیبی کا ڈیڈ تھا۔ وہ بالکل ایسے کیئر کر رہا تھا۔ ایسے ہی ایک منتھ گزر گیا تھا۔ دوسری طرف جن نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیورس پیپر سینڈ کر دیا تھا، ان دونوں کا ڈیورس ہو گیا تھا۔ یہاں پر ہابی بھی کائے کو کال کر رہی تھی کیونکہ ان دنوں میں وہ کائے کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ تھیونگ اس کا بھلے ہی دھیان رکھ رہا تھا لیکن تھیونگ کی محبت میں وہ نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جن اور تھیونگ ایک ہو جائیں، لیکن وہ چاہتی تھی کہ جن خود تھیونگ سے یہ بات کرے۔ اس وجہ سے وہ جن کو جالس کر رہی تھی اور بیبی کے ساتھ اپنا پورا دن اسپینڈ کرتا تھا جو جن کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ہابی میں اور کائے میں سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب وہ پورا دن ایک دوسرے سے بات کرتے تھے اور تھیونگ کو کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ تھیونگ نے یہاں تک کہ ہابی کو ڈیورس دے دیا تھا اور ان کی پوری شادی کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور ان کی شادی بھی ایک منتھ کے اندر کر دی تھی۔ اب اس گھر میں جن، تھیونگ اور جن کا بیبی رہا کرتا تھا۔ وہ تینوں ہی اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن ایسے ہی جن فریش ہو کر ٹاول میں ہی اپنے روم میں باہر آ گئی تھی کہ تھیونگ بھی اچانک سے اس کے روم میں گیا۔ اس نے جیسے ہی جن کی باڈی کی طرف دھیان دیا تو اس کی باڈی پہ بہت زیادہ مارک تھے جو بہت زیادہ پرانے تھے لیکن ابھی بھی واضح فیل ہو رہے تھے۔ وہ جن کے پاس آیا اور کہا، جن، یہ کیا ہے؟ جن گھبراتی ہوئی، کچھ بھی نہیں، میں ایک دن زمین پر گر گئی تھی، بس وہی ہے۔
تھیونگ نے اس کو وال کے ساتھ پن کیا اور کہا کہ میں بچہ ہوں جس کو تم جو بھی بولو کہ میں مان لوں گا۔ پہلے تم نے ایک جھوٹ بولا کہ تم نے بیبی کو بہت بے دردی سے مارا ہے، اس کی باڈی پہ وہ مارک ہیں، جبکہ مجھے یقین نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے تمہاری وجہ سے مان لیا کہ سمجھا کہ شاید تم نہیں بتانا چاہتی ہو، لیکن اب یہ تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا۔ جن نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے تھیونگ کو خود سے دور پش کیا۔ اتنے میں ہی بیبی بھی جو باہر تھیونگ کے پیچھے تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے اپنی موم کو اور تھیونگ کو ایسے دیکھا۔ تھیونگ نے کہا بتاؤ یہ کیا ہے؟ جن کی آنکھوں میں پانی تھا۔ بیبی نے کہا جو میرے پہلے ڈیڈ تھے نا، وہ مجھے اور موم کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ تھیونگ نے شوق ہوتے ہوئے بیبی کو کہا تم باہر جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ بیبی باہر چلا گیا۔ اس نے کہا کیوں مارتے تھے؟ جن نے کہا بس ایک غلطی کی تھی، پیار کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، بس اسی کی سزا ملی ہے۔ تھیونگ نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا پیار تم سے کرتی تھی، شادی اس سے کر لی تھی، بس وہ جس دن فرسٹ نائٹ والے دن میرے قریب آیا اور میں نے اس کو دور پش کیا، اس نے مجھے بہت زیادہ مارا اور پھر بہت زیادہ ٹارچر کیا اور فورس بھی کیا۔ تھیونگ کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ تھیونگ کہتا ہے کیا وہ تمہیں ہمیشہ مارتا تھا؟ جن نے کہا بہت زیادہ مارتا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا نا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، میں نے اپنی کمر پہ تمہارے نام کا ٹیٹو بنایا تھا، بس اس نے بہت زیادہ مجھے ٹارچر کیا، گرم کر کے استری بھی میری باڈی پہ لگائی تھی تاکہ وہ ٹیٹو مٹ جائے، لیکن وہ ٹیٹو پھر بھی تھوڑا تھوڑا دکھتا رہا۔ تھیونگ نے اس کے ٹیٹو کی طرف دیکھا اور جن کو وہاں پہ کس کیا اور کہا آئی ایم سوری، مجھے تمہاری ہیلپ کرنی چاہیے تھی۔ جن نے کہا نہیں۔ تھیونگ نے کہا میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ جن نے کہا نہیں، میں نے اس کو ڈیورس دے دیا ہے اور اب بھی وہ جیل میں ہے، میں نے اس کے خلاف کیس کیا تھا۔ تھیونگ نے جن کو حق کیا اور کہا کہ میں تمہاری زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ ایسے ہی وہ تینوں ہی اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش تھے۔ جن نے تھیونگ کو معاف کر دیا تھا اور تھیونگ نے بھی جن کو، ابھی جن اور تھیونگ نے بھی شادی کر لی تھی اور ان کا بیبی، اس کو موم ڈیڈ دونوں کا ہی پیار اچھے سے ملتا تھا۔ جن پھر سے پریگننٹ تھی، اب ان کی زندگی میں پھر سے ایک بیبی آنے والا تھا، لیکن تھیونگ اپنے پہلے بیبی کو جو جن کا اور جن کے ہسبینڈ کا تھا اس کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اس کو اپنا بڑا بیبی اور سیکنڈ بیبی کو اپنا چھوٹا بیبی کہا کرتا تھا، دونوں میں بالکل بھی فرق نہیں کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آرمی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے کی نیو اسٹوری کے لیے پلیز آرمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔